एपिसोड 181। मैं और सफीर बाहर आए और बरवक्त आए। जैसे हम लैंड क्रूजर में बैठे, एक सफेद कार वहां आकर रुकी और उससे 4 आदमी निकलकर कैफे की तरफ लपके थे। तारीख शीशों के पीछे वो हमें नहीं देख सके थे। उनमें से एक के हाथ में मशीन गन थी और बाकी भी यकीनन मुसल्ला थे। अंदर जाने से पहले उनमें से एक बोला, सिग्नल यहीं से आ रहे थे, होशियारी से, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन गोली नहीं चलानी है, उनको जिंदा काबू करना है। आने वाले चारों अफराद मकामी थे और उनके हमगुमान में भी ना था कि वो जिनके लिए आए वो उनसे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर उस लैंड क्रूजर के स्याह शीशों के पीछे मौजूद थे। जैसे ही वो अंदर गए, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे पार्किंग से निकालते हुए अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। सफीर ने इस्तराबी लहजे में कहा, ये क्या कर रहे हो? देखते जाओ। मैंने अपना पिस्तौल निकालकर सफेद कार के अगले दोनों पहियों पर एक एक फायर किया और दोनों धमाके से ब्रस्ट हो गए। फायर्स की आवाज यकीनन अंदर भी गई होगी, लेकिन जब तक वो चारों अंदर से बरामद होते, हमारी गाड़ी को 200 गज दूर जा चुकी थी। सफीर पलट कर देख रहा था। मैंने फरार होते हुए हद रफ्तार का ख्याल रखा था, क्योंकि सदर के इलाके में ट्रैफिक पुलिस होती थी और वो पीछे आने में ज्यादा देर नहीं लगाती थी। सफीर ने उनको बाहर आते और अपनी कार का मुआयना करते देखकर कहकहा मारा, अब आएगा मजा, साले हमें पकड़ने आए थे। मैं ड्राइविंग के साथ आस पास नजर भी रखे हुआ था, क्योंकि मुझे शक था कि वो सिर्फ एक गाड़ी के साथ नहीं आए होंगे। अभी हम आधा किलोमीटर दूर गए होंगे कि एक ज़ेली सड़क से ऐसी ही सफेद कार निकलकर हमारे पीछे आने लगी। सफीर बेटा, होशियार हो जा, अब मजा लेने की बारी हमारी है। क्या हुआ? मुझे शक है, ये सफेद कार हमारे पीछे आ रही है। सफीर ने पलट कर देखा। लैंड क्रूजर की रफ्तार बढ़ते अकब में आने वाली गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ गई थी। मैंने गाड़ी दाएं तरफ एक आबादी में घुमा दी। फौरन ही सफेद कार भी उस तरफ घूम गई। सफीर ने इस्तराबी लहजे में कहा, यार वो पीछे आ रही है। हाँ, उससे भी निमटना पड़ेगा। मैंने गाड़ी को गलियों में घुमाते हुए कहा, तो बस देर मत कर, वरना कॉल करके मजीद मुसीबतों को ना बुला लें। तेरा निशाना अच्छा है। ऊपर वाले खाने से निकलकर साइलेंसर वाले पिस्तौल से कार के टायरों और विंड स्क्रीन को निशाना बनाने की कोशिश कर। सफीर ने डैशबोर्ड के खाने से साइलेंसर लगा पिस्तौल निकाला और छत वाला खाना खोलते हुए उससे बाहर निकला। उसे बाहर निकलते देखकर अकबी कार की रफ्तार कम हुई और इसी मुनासबत से मैंने भी रफ्तार कम की। वो कोई 50 गज की दूरी पर थी। सफीर ने निशाना लेकर आधे मिनट से कम वक्त में कार पर पूरा मैगजीन खाली कर दिया। साइलेंसर की वजह से आवाज नहीं आई थी, लेकिन सफेद कार का एक टायर जरूर धमाके से फटा था और उसकी विंडशील्ड पर भी कई सुराख नमूदार हो गए थे। अब वो ताक़ुब के काबिल नहीं रही थी। पता नहीं अंदर मौजूद अफराद में से किसी को गोली लगी थी या नहीं, लेकिन गाड़ी जरूर रुक गई थी। सफीर के वापस बैठते मैंने रफ्तार बढ़ा दी। सफीर खुश था। कैसा रहा निशाना? शानदार। मुझे अंदाजा नहीं था कि तूने इतनी तरक्की कर ली है। जनाब, दुबई में एक शूटिंग क्लब ज्वाइन किया हुआ था, वहां मैंने 2 ट्रॉफियां भी जीती थी। उजलत में भागते हुए दोनों ट्रॉफियां वहीं रह गई। कोई बात नहीं यार, ऐसी ट्रॉफियां यहां भी बहुत मिल जाती हैं, जितनी कहो और उन पर जो चीज चाहे लिखवा लो। तो तेरा मतलब है कि वो नकली थी, जैसा कि हमारे यहाँ खिलाड़ी और दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग बनवाते हैं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो ट्रॉफियां तुझे शूटिंग क्लब वालों ने दी होंगी, लेकिन क्या मोना को इस बात का यकीन था? नहीं भाई, उसे एक लम्हे को भी यकीन नहीं आया था। उसके ख्याल में मैं बाजार से बनवा कर लाया था। यार, ये बीवियां शौहरों को इतना झूठा क्यों समझती हैं? वैसे लगता उनसे पीछा छूट गया, यानी और कोई पीछे नहीं है। मैंने कहा और इस दौरान में गाड़ी दोबारा मेन रोड पर निकाल ली। तेरा मनहूस अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। डेविड शाह बर्तानिया में बैठकर यहां अपने असर और असोसा में ढूंढ निकालने की सलाहियत रखता है। मनहूस के बजाय आप उसे पेशबीन भी कह सकते थे। मनहूस के बजाय आप उसे पेशबीनी भी कह सकते थे। उसने अपना कातिल दस्ता भी फौरन रवाना कर दिया। मैंने सफीर की बात पर गौर किया। उनका अंदाज कातिलाना नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक ने मशीन गन उठाई हुई थी और वो शायद डराने धमकाने के लिए थी। वो हमें उठाने के लिए आए थे। शुक्र कर कि मुझे बर वक्त अकल आ गई और उनके उठाने से पहले हम खुद उठ गए, वरना भी बंधे हुए जा रहे होते उनके साथ। तेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। हम कहीं जाएं और दुश्मन से टकराव न हो, यह तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस बार हमने खुद बैल को दावत दी थी। मैंने फ्यूल गेज की तरफ देखा। गाड़ी में डीजल कम हो रहा था। अगरचे अयाज ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि अकबी हिस्से में 5-5 गैलन के 4 कैन भरे रखे थे, लेकिन ये सिर्फ हंगामी हालात के लिए थे। मैंने नजर आने वाले पहले पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी मोड़ी और डीजल पंप के सामने रोकते हुए लड़के को टंकी फुल करने का कहा। उसने मुझसे चाबी लेकर नोजल टैंक में लगा दी। मैं और सफीर नीचे उतरे। सर्दी की वजह से पंप और आसपास वीरानी थी। स्टेशन में वाहिद गाड़ी हमारी थी। सफीर वॉशरूम की तरफ गया। लड़का देखने में कम उम्र लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे अपने ख्याल की तरदीद करना पड़ी। वो 25 से ऊपर का था और उसके सिवा वहां कोई और नजर नहीं आ रहा था। मैंने मीटर पर तेजी से बदलते हिंसों को देखा। अदायगी कहां करनी है? आमतौर से इतने बड़े पंप्स पर 2-3 आदमी होते हैं और कैश हैंडलिंग का काम एक ही आदमी करता है, लेकिन यहां बस लड़का ही था। मुझे दो साहब, मैं अंदर दे आता हूं।
ٹنکی فل ہو گئی تھی. اس نے نوزل نکال لی. میں نے میٹر دیکھا اور ایک بڑا نوٹ اسے دیا. آپ کو چینج لا کر دیتا ہوں میں. وہ نوٹ لے کر دفتر کی طرف چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں ٹہلتا ہوا ریفریشمنٹ شاپ کی طرف گیا. حیرت انگیز طور پر وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا. ممکن ہے کہ میں عام آدمی ہوتا تو اس چیز کو نظر انداز کر دیتا اور میرا ذہن کسی شک کی طرف نہیں جاتا. لیکن میرے تو دن رات غیر معمولی حالات میں گزرتے تھے اور معمول سے ہٹ کر کوئی بھی چیز مجھے فوراً متوجہ کرتی تھی. سفیر ابھی واپس نہیں آیا تھا. میں شاپ میں داخل ہوا. مکمل گلاس وال کی وجہ سے باہر سے اندر کا منظر نظر آتا تھا, لیکن بہت ساری چیزیں ڈسپلے میں رکھی تھی, اس لیے سب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. کاؤنٹر خالی تھا. کوئی ہے؟ میں نے آواز دی اور پھر موبائل نکال کر سفیر کو کال کی. اس نے کئی بیل جانے کے بعد کال ریسیو کی. وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ہاں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, سب ٹھیک ہے. سفیر نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا. تو بس آ جاؤ. میں نے کہا اور پستول نکال لیا. میں آ رہا ہوں, تم گاڑی سٹارٹ رکھو. سفیر بولا اور میں تیزی سے باہر آیا. لڑکا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. میں گاڑی میں آ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا. وہ کوئی 1 منٹ بعد نمودار ہوا اور میری طرف آنے لگا. میں نے دیکھا اس کا ایک ہاتھ پیچھے کی طرف تھا. اس نے کھڑکی کے پاس آ کر رقم والا ہاتھ سامنے کیا. یہ لو صاحب بقایا. میں نے رقم لیتے ہوئے اس کے دائیں شانے پر نظر رکھی تھی اور وہ جیسی حرکت میں آیا میں نے دروازہ کھولتے ہوئے اس کو مارا. وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے باہر نکل کر اس کے ہاتھ میں دبا ہوا پستول چھین لیا. ساتھ ہی اس کے بازو میں روڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے ڈھال بنا لیا. لڑکا تل ملایا لیکن میری گرفت سے نکل نہ سکا. میں نے اس کی گردن بازو میں لے لی اور اسے دباتے ہوئے بولا. اندر کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے ورنہ تیرا ساتھی نہیں بچے گا. میرا شک درست نکلا. ان لوگوں نے سفیر کو یرغمال بنا لیا تھا. میں نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا. تم لوگ ڈاکہ مارنے آئے ہو؟ کتنے ساتھی ہیں تمہارے؟ وہ چپ رہا تو میں نے گرفت سخت کر دی. اس کی سانس رک رہی تھی اور وہ ہوا کے لیے مچل رہا تھا. میں اسے کھینچ کر گاڑی کے پیچھے لے آیا. یہاں میں اندر موجود افراد کے نشانے سے محفوظ تھا. جب اس کا دم تقریباً نکلنے والا ہو گیا تو میں نے گرفت ڈھیلی کی اور اپنا سوال دہرایا. اس نے اس بار جواب دیا. اندر میرے 3 ساتھی اور ہیں. پیٹرول پمپ والے کہاں ہیں؟ انہیں باتھ روم میں بند کر دیا ہے. تو یہ وجہ تھی. انہیں سفیر کو بھی ہینڈز اپ کرانا پڑا تھا کیونکہ وہ واش روم کی طرف گیا تھا اور اس نے یقیناً قیدیوں کو دیکھ لیا تھا. اپنے ساتھیوں سے کہو شرافت سے ہتھیار پھینک کر باہر آ جائیں. میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں فرار کا موقع دوں گا. وہ نہیں مانیں گے, وہ تمہارے ساتھی کو مار دیں گے. اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا اور 2 افراد سفیر کو ڈھال بنا کر باہر آئے اور انہیں للکار کر کہا. خبردار چھوڑ دے سے ورنہ تیرے ساتھی کو مار دوں گا. یہ میرا ساتھی نہیں ملازم ہے. اگر تم شرافت سے یہاں سے فرار نہ ہوئے تو میں اسے مار دوں گا. یہاں ایک فائر ہوا تو پولیس آ جائے گی. اندر 2 ٹولے بھی بند ہیں. ان میں سے ایک نے استہزائیہ لہجے میں کہا. اس نے سفیر کی گردن سے شارٹ گن لگا رکھی تھی. چھوڑ اسے ورنہ اس کا جھٹکا کر دوں گا بھی. وہ سکہ بند اور چھٹے ہوئے مجرم لگ رہے تھے اور بولنے کے انداز سے لگتا تھا مرنا مارنا ان کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی. اپنا پستول میں پہلے جیکٹ میں رکھ چکا تھا اور میرے ہاتھ میں لڑکے کا پستول تھا. میں نے گہری سانس لی اور پستول پھینک دیا. شارٹ گن والے نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا. اسے بھی چھوڑ دے. میں نے لڑکے کو دھکا دیا. میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ جیسے ہی میں سامنے آیا دوسرے نے مجھ پر ایک رائفل تان لی. چل اندر. میں آگے بڑھا. وہ مجھے اور سفیر کو اندر لے آئے. اندر ایک آدمی اور تھا اور اس نے 2 نسبتاً معقول نظر آنے والے افراد پر گن تان رکھی تھی. لڑکا اب سنبھل گیا تھا اور سخت مشتعل تھا. وہ گالیاں بک رہا تھا. میں نے شارٹ گن والے سے کہا. اسے چپ کراؤ. وہ چپ کر جا. شارٹ گن والے نے لڑکے سے کہا. پہلے ان سے نمٹ لے پھر اسے بھی دیکھ لیں گے. چاند جی. وہاں پہلے سے موجود مسلح فرد نے دونوں میں سے ایک آدمی سے کہا. شرافت سے تجوری کھول دے ورنہ تیرا سر کھول دوں گا. میں سچ کہہ رہا ہوں, اس تجوری کو صرف مالک کھول سکتا ہے. میں مینیجر ہوں یہاں پر. بکواس نہ کر, ہمیں پتا ہے تو مینیجر بنتا ہے لیکن اس پیٹرول پمپ کا اصل مالک تو ہی ہے. مسلح آدمی نے کہتے ہوئے اچانک مینیجر کے پاؤں پر گولی ماری. اس کی دھاڑ فائر کی آواز میں دب گئی تھی. وہ پاؤں پکڑ کر دوہرا ہو گیا. مسلح آدمی مینیجر کی طرف جھکا. پتا چلا ایک گولی کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. جلدی جلدی بک دے ورنہ دوسرے پاؤں پر بھی گولی مارتا ہوں. دوسرے آدمی کی حالت خراب ہو گئی تھی. اس نے گھگھیائے ہوئے انداز میں مینیجر سے کہا. سر خدا کے لیے بتا دے, یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. لیکن مینیجر حوصلے والا تھا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا. وہ جب مجھے معلوم ہی نہیں تو بتاؤں کیا؟ یہ ایسے نہیں مانے گا. مسلح آدمی نے پیچھے ہٹ کر رائفل سیدھی کی. میں سمجھا کہ وہ مینیجر کے دوسرے پاؤں میں گولی مارنے جا رہا تھا لیکن اس نے اچانک ہی دوسرے آدمی کو گولی مار دی. گولی اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر لگی اور وہ تڑپ کر چند لمحے میں مر گیا. میں اور سفیر دم بخود رہ گئے.
ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ ڈاکو اتنے شفاق ثابت ہوں گے. مینیجر تڑپ گیا. وہ اپنے ساتھی پر جھکتے ہوئے چلایا, کریم یہ کیا کیا ظالموں. وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ دم توڑ چکا تھا. جب مینیجر نے یہ بات محسوس کی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا. یہ 4 چھوٹے بچوں کا باپ تھا. وہ بکواس نہ کر بچوں کی اولاد. اگر تو اس طرح مرنا نہیں چاہتا نا تو تجوری کھول دے. لڑکے کے پاس اسلحہ نہیں تھا. اس کا پستول بھی دوسرا آدمی نے لے لیا تھا, لیکن باقی 3 افراد رائفلوں سے مسلح تھے. ایک کے پاس شارٹ گن تھی اور باقی 2 کے پاس 12 بور کی رائفلیں تھی. وہ ہماری طرف سے پوری طرح چوکنا تھے. اس آدمی کو مرتے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا, لیکن فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. مینیجر نے گولی مارنے والے کی طرف دیکھا. تم بے شک مجھے مار دو لیکن میں تجوری نہیں کھول سکتا. وہ چاروں ڈاکو خاصی دیر سے اس پیٹرول پمپ میں موجود تھے اور خوفزدہ بھی لگ رہے تھے. وہ اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے. گولی مارنے والے نے اب رائفل کو رخ سفیر کی طرف کر دیا. اگر نہیں بتائے گا نا تو میں اسے ماروں گا اور اس کے بعد اس کی باری آئے گی. اس نے میری طرف اشارہ کیا. اور پھر تیرے پیٹرول پمپ کے ایک ایک آدمی کو مار دوں گا. بول, تجوری میں رکھا مال بچائے گا یا ان لوگوں کو؟ تو تم پاگل ہو کیا؟ ایک آدمی کو مار چکے ہو اور اب باقی سب کو بھی مارو گے؟ مینیجر نے خوفزدہ لہجے میں کہا. سفیر کی طرف رائفل کا رخ دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا تھا. رائفل بردار درندہ صفت آدمی تھا اور اس نے اچانک ایک آدمی کو مار کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی کو سکون سے قتل کر سکتا تھا. ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. میرا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھے پستول کی طرف جا رہا تھا, لیکن یہ کام میں اتنی آہستگی سے کر رہا تھا کہ کسی کو احساس نہ ہو. سفیر نے اس سے کہا, او بھائی میرا کیا قصور ہے؟ تیرا قصور؟ اس کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانا آیا تو قصوروار تو ہوا نا تو. تم پاگل ہو, سفیر نے اس سے کہا اور مینیجر کو مشورہ دیا. اسے تجوری کھول دو ورنہ یہ واقعی سب کو مار دے گا. میرے پاس واقعی تجوری کا نمبر نہیں ہے ورنہ میں ان کو دے دیتا. لگتا ہے تو یوں نہیں مانے گا, رائفل والے نے مینیجر سے کہا. اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سفیر کو گولی مارنے والا ہے. اس کے دونوں ساتھی بھی اس کی اور سفیر کی طرف متوجہ تھے. میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے حرکت میں آ جانا چاہیے. ذرا سی تاخیر ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن جائے گی. میرا ہاتھ جیب سے چند انچ دور تھا اور انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں مسلح ہو سکتا ہوں. میں نے شاید ہی کبھی اتنی تیزی سے حرکت کی ہو جتنی اس وقت کی تھی. میں سلپ ہوا اور زمین پر گرنے سے پہلے پستول نکال کر رائفل والے پر گولی چلا دی. گولی اس کے سینے پر لگی اور وہ پلٹ کر پیچھے گرا. میری حرکت کی وجہ سے رائفل والے کی توجہ میری طرف ہو گئی تھی اور اس نے سفیر پر گولی نہیں چلائی تھی. اس کے دونوں مسلح ساتھی ایک لمحے کے لیے حیرت سے مفلوج ہو گئے اور اسی مہلت کا فائدہ اٹھا کر میں نے انہیں شوٹ کر دیا. وہ میرے اور سفیر کے بالکل پاس تھے اور انہیں گولی چلانے کا موقع مل جاتا. اتنے قریب سے نشانہ ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ان میں سے ایک کو گولی سر میں لگی اور وہ فوراً مر گیا, جبکہ دوسرا اپنی گردن میں ہونے والے سوراخ سے خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈھیر ہو گیا. سفیر نے بھی اپنا پستول نکال لیا اور رائفل والے کو ایک گولی اور ماری. وہ زندہ تھا اور رائفل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. ڈاکوؤں کا ساتھی لڑکا دہشت کے عالم میں ساکت کھڑا تھا. پھر اس نے اچانک حرکت کی اور تیزی سے آفس سے باہر لپکا. سفیر اس کے پیچھے بھاگا لیکن میں نے اسے روک دیا. اسے چھوڑ, یہاں سے نکلنے کی فکر کر, پولیس آنے والی ہوگی. مینیجر یا مالک اپنی ٹانگ پکڑے ہمیں الجھن سے دیکھ رہا تھا. میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا, دیکھو ہم پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے, اس لیے تم پولیس کو کہانی سناؤ گے کہ ڈاکوؤں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دی. یہ مر گئے اور باقی بچنے والے بھاگ گئے. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل, تم ہمارے محسن ہو. میں پولیس سے یہی کہوں گا. تمہارے پاس موبائل ہے؟ اس نے چھین لیا تھا. مینیجر نے رائفل والے کی طرف اشارہ کیا. میں نے اس کے لباس کی تلاشی لے کر موبائل برآمد کیا اور مینیجر کی طرف بڑھا دیا. پولیس اور ایمبولینس کے لیے کال کرو. سفیر پہلے ہی باہر نکل گیا تھا. میں جانے لگا تو مینیجر نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا. ڈاکوؤں کا ساتھی لڑکا فرار ہو گیا تھا. میں باہر نکلا تو سفیر نے گاڑی سٹارٹ کر رکھی تھی اور میرا انتظار کرا تھا. میرے بیٹھتے اس نے گاڑی چلا دی. کیا اسے تسلی دینے لگا تھا؟ نہیں, موبائل دے رہا تھا تاکہ وہ پولیس کو کال کر سکے. اور ذرا گاڑی کی رفتار کم کرو, یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے, کہیں پولیس پیچھے نہ آ جائے. سفیر اعصاب زدہ ہو رہا تھا. اس نے رفتار کم کر دی. یہ انسانی خون دیکھنے کا فطری رد عمل تھا. خود میرے اعصاب پر بھی بوجھ آ رہا تھا. یار سفیر, کسی سے سب کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بار ذکر کریں گے ہمارے اعصاب پر اتنا ہی بوجھ آئے گا. ہاں ٹھیک ہے, میں نیند کی دوا لے کر سوؤں گا. مجھے اس طرح سے نیند نہیں آئے گی. یہ بہتر رہے گا. کچھ دیر بعد ہم ہائی وے پر آ گئے. اسی راستے میں وسیم کی کال آ گئی. کہاں ہیں آپ لوگ؟ اسے ڈراپ کر کے ذرا پرانی یادیں تازہ کرنے چلے گئے تھے. راستے میں ہیں, 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. اوہ شکر ہے. یہاں ٹی وی پر دکھا رہے کسی پیٹرول پمپ پر زبردست فائرنگ ہوئی ہے اور 4-5 بندے مرے. ابھی پولیس اور ایمبولینس آ رہی ہے.
میں نے وسیم کو تسلی دے کر فون بند کیا اور سفیر سے کہا, لے بھائی, میڈیا بڑا تیز ہو گیا ہے, ہم سے پہلے خبر گھر پہنچ جاتی ہے. چلو دیکھتے ہیں مینیجر ہمارے مطلب کا بیان دیتا ہے یا نہیں. جب ہم گھر پہنچے تو ٹی وی پر لائیو کوریج آ رہی تھی. زخمی مینیجر کو ایمبولینس سے منتقل کیا جا رہا تھا اور رپورٹرز نے ایک پولیس افسر کو گھیر رکھا تھا. وہ بیان دے رہا تھا. وسیم اور بیتو دیکھ رہے تھے. بیتو ہمیں دیکھ کر چہکا, وہ شوبی, شکر ہے کہ آپ ادھر نہیں تھا, ورنہ ہم سمجھا کہ آپ بھی اس مارا ماری میں شامل ہیں. ہوا کیا یار؟ میں بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا. وسیم بولا, ایک پمپ پر 6 ڈاکو آئے تھے. انہوں نے سارے عملے کو یرغمال بنا کر بند کر دیا اور لوٹ مار کرنے لگے. اس دوران میں انہوں نے گولی مار کر پیٹرول پمپ کے کیشر کو ہلاک کر دیا اور مینیجر کو زخمی کر دیا. بعد میں ڈاکوؤں میں لوٹ کے مال پر آپس میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی. 3 ہلاک ہو گئے اور 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ڈاکو اسی قابل تھے, بیچارہ کیشر مفت میں مارا گیا. میں نے افسوس کیا. خبر ختم ہوئی تو وسیم اور بیتو ہماری طرف متوجہ ہوئے. میں نے ان کو شبانہ کے بارے میں بتایا. وسیم, اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کوٹھی میں نادر ہے, اس لیے اس کی زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے. میں نے مزید 2 آدمی لگا دیے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کوٹھی کے آس پاس کو ٹھکانہ مل جائے جہاں سے اس کوٹھی پر مستقل نظر رکھی جا سکے. ایک اہم خبر یہ ہے کہ میری ڈیوڈ شاہ سے بات ہوئی ہے. کیا بات ہوئی؟ میں نے اسے مارشل اور مرشد کے گٹھ جوڑ کے بارے میں بتایا. مجھے خاصی حد تک یقین ہے کہ ڈیوڈ شاہ اصل بات جان گیا ہے, پر کیا فائدہ اس کا؟ وسیم کسی قدر مایوسی سے بولا, میرا نہیں خیال کہ وہ مرشد جیسے کام کے مہرے سے اپنے تعلقات خراب کرے گا. یو آر رائٹ, شاید وہ بھی تعلقات خراب نہ کرے, لیکن مجھے یقین ہے مستقبل میں ڈیوڈ اسے کوئی نہ کوئی سزا ضرور دے گا. میں نے اسے اپنے تعاون کا بھی چارہ ڈال دیا ہے. وسیم ٹھیک کہہ رہا ہے یار, ڈیوڈ اور مرشد ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. سفیر نے وسیم کی تائید کی. اگر ایسا ہوتا تو وہ کال پر اپنے شکاری کتے کیوں بھیجتا؟ اس بار وسیم اور بیتو چونک گئے اور ان کو بتانا پڑا کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا. وسیم تشویر زدہ ہو گیا. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارا دشمن ہمارا سراغ لگانے کے لیے جدید ترین ذرائع استعمال کر رہا ہے. اس صورت میں بہتر ہے کہ ہم رابطے کے لیے موبائل کا استعمال بہت محدود کر دیں, صرف انتہائی ناگزیر صورت میں استعمال کیا جائے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح بالکل درست جگہ پہنچ گئے. آپ کو پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے جب فتح خان ڈیوڈ کے ساتھ تھا اور اس نے آپ کو موبائل کی مدد سے تلاش کر لیا تھا. پھر ابھی مرشد کے آدمیوں نے یہی کام کیا اور اب ڈیوڈ شاہ بھی کر رہا ہے. آج کل ایسی پورٹیبل ڈیوائسز عام ہو گئی ہیں جو ایک مخصوص فریکوینسی پکڑ کر اس کی سن پر فاصلہ بتا سکتی ہیں. پہلے یہ کام صرف موبائل کمپنیاں کر سکتی تھیں, اب ہر وہ فرد کر سکتا ہے جس کے پاس ایسی کوئی ڈیوائس ہو. یہ فریکوینسی بھی خود پکڑ لیتی ہے, بس اسے موبائل کا MI نمبر دینا ہوتا ہے. وسیم نے تفصیل سے بتایا. یہی وجہ ہے کہ اب وہ لوگ جو ملک اور حکومتوں سے چھپتے ہیں وہ موبائل استعمال کرنے سے قطعی گریز کرتے ہیں. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ویسے آج کل وائرلیس فون عام ہو گئے ہیں. سفیر بولا, یہ بھی نیٹ ورک کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا سراغ لگانا بھی آسان ہے. وسیم نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا نا, اس خطرے سے بچنے کا واحد طریقہ موبائل کے استعمال سے پرہیز ہے. ہم کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے, پھر سب جماہیاں لینے لگے. ایاز پہلے سونے جا چکا تھا. بیتو حسب معمول سب سے پہلے سونے کے لیے اٹھ گیا. میں نے رات کے پہرے کے بارے میں پوچھا تو وسیم نے کہا, صابر دن بھر آرام کرتا رہا, اب وہ رات بھر پہرا دے گا. یعنی ہم سب سوئیں گے؟ سفیر نے خوش ہو کر کہا. بیتو کے جانے کے بعد اچانک وسیم نے کہا, شہباز صاحب, کوئی مسئلہ ہوا ہے اور آپ دونوں نے بتایا نہیں ہے. میں نے سفیر کی طرف دیکھا اور سارے لایا. لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ اور سفیر کا انداز دیکھ کر دونوں کچھ پریشان اور معمول سے ہٹے ہوئے لگ رہے تھے. تمہارا اندازہ درست ہے. پیٹرول پمپ پر ہونے والی واردات میں ہم بھی شامل ہو گئے تھے. 3 ڈاکو ہمارے ہاتھ سے مارے گئے. میں نے وسیم کو تفصیل سے اس واقعے کے بارے میں بتایا. اس نے شکوہ کیا, مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یار, اس واقعے کے بعد ہم دونوں کی حالت عجیب سے ہو گئی تھی. سچی بات تو یہ کہ اس بارے میں بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا. اب تمہیں یا کسی کو بتاتے تو بار بار سب دہرانا پڑتا, اور میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. میں سمجھ رہا ہوں, اس طرح کسی انسان کی جان لینا دوسرے انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا. درندوں کی بات اور ہے, وہ قتل عام کر کے بھی پرسکون اور معمول کے مطابق رہتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے, ہم درندے نہیں ہیں, ورنہ مرشد یا اس جیسے لوگوں سے نمٹنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. بس ہمیں ان کی سطح پر آنا پڑے گا. یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا. سفیر کھڑا ہو گیا. اچھا یارو, میں تو چلا سونے, اب صبح ملاقات ہوگی. اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک میں اور وسیم اپنے آئندہ کے لاہے عمل پر بات کرتے رہے. خاص طور سے شہلا کی مدد سے بینک لاکر تک رسائی کے بارے میں غور کرتے رہے. ہم جلد از جلد اس کام کو نمٹا لینا چاہتے تھے. اگرچہ اس کا ہماری اصل جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن یہ ہماری ذمہ داری تھی جسے بہر صورت پورا کرنا تھا.
رات بہت ہو چکی تھی اور شیلا یقیناً سو چکی تھی، لیکن اصل بات یہ کہ وہ جس طرح سوتی تھی ہم میں سے کوئی اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شیلا سے بات کرنے کا معاملہ صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ہم سب سونے کے لیے اٹھ گئے۔ سفیر تو نیند کی دوا لے کر مزے سے سو گیا تھا، لیکن مجھے بڑی مشکل سے اور دیر سے نیند آئی۔ خواب میں بھی مجھے وہی ڈکیت اور پیٹرول پمپ کا کیشیئر دکھائی دیا۔ اچٹتی ہوئی سے نیند تھی، اس لیے جب صبح جاگا تو سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم یوں ٹوٹ رہا تھا جیسے ہلکا سا بخار ہو۔ بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بیتو ناشتہ بنا رہا تھا، یعنی انڈے ابال رہا تھا اور بریڈ سیک لی تھی، اس کے ساتھ چائے تھی۔ وہ کمرے میں آیا۔ کیا بات ہے شوبھی، آپ ابھی تک اٹھا نہیں یار، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیتو نے فوراً میرا ماتھا چیک کیا اور تشویش سے بولا، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ کوئی نہیں یار، ہلکی سی حرارت ہے، ابھی ناشتہ کر کے کوئی دوا لوں گا نا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، ہم سفیر بھائی کو اٹھاتا ہے۔ جب تک میں واش روم سے ہو کر آیا اس نے سفیر کو کسی نہ کسی طرح اٹھا دیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بیتو پر چڑھ دوڑا۔ یہ ٹھیک ٹھاک پھر رہا ہے اور تم نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ یوں اٹھائے جانے پر سر جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہاں طبیعت خراب ہے، دیکھو نا بخار ہے۔ او بھائی معمولی بخار ہے، رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ آپ ناشتہ کر کے اور دوا لے کر سو جاؤ۔ میں بھی سونے جا رہا ہوں، اب مجھے 12 سے پہلے مت اٹھانا۔ سفیر غرا کر بولا، ہم 12 کے بعد بھی نہیں اٹھائے گا، ناشتہ بھی خود بنانا اپنے لیے۔ بیتو خفا ہو گیا۔ چل چھوڑ یار، مجھے ناشتہ دو۔ اور وسیم کدھر ہے؟ وہ تو صبح سویرے چلا گیا، ایاز بھائی بھی ان کے ساتھ ہے، انہوں نے گاڑی کا کچھ کام کرنا ہے۔ وسیم اور ایاز یقیناً وین کے سلسلے میں گئے تھے۔ میں نے ناشتہ کیا، میرا بریڈ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اس لیے بیتو کے اصرار پر 2 ابلے انڈے لے کر میں نے 2 عدد پین کلرز لی۔ بیتو نے شیلا کا ناشتہ بھی بنا دیا تھا، لیکن اس کے کمرے میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم اس بےہودہ عورت کے کمرے میں نہیں جائے گا، شرم تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ لاؤ یار، میں لے جاتا ہوں۔ میں نے شیلا کا ناشتہ اٹھایا اور اپنی چائے لے کر اس کے کمرے میں آیا تو خلاف توقع وہ جاگ کر ایکسرسائز میں مصروف نظر آئی۔ اس نے سردی کی پرواہ کیے بغیر صرف ٹی شرٹ اور اونی لیگن پہن رکھا تھا اور یقیناً خاصی دیر سے ایکسرسائز کری تھی کیونکہ اس کا چہرہ سرخ اور ہلکا سا پسینے سے نم تھا۔ میں نے ٹرے بستر پر رکھ دی۔ تم کتنی دیر میں فری ہو جاؤ گی؟ بس میں 10 منٹ میں شاور لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پھر آ جاؤں گا۔ میں وہاں سے نکل کر مرشد کے آدمیوں والے کمرے میں آیا۔ 3 دن میں فاقے، زخموں اور مارنے نے ان کے سارے قصبل نکال دیے تھے۔ مجھے دیکھتے وہ گڑگڑانے لگے۔ جمیل نے تقریباً روتے ہوئے کہا، اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دو، ہم سب کچھ بتا چکے ہیں۔ ہاں، اب ہم اور کچھ نہیں جانتے۔ خرم بولا، تم لوگ بہت کچھ جانتے ہو، مجھے معلوم ہے، تم جیسے چھٹے ہوئے لوگ اتنی آسانی سے اقرار نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ابھی تو صرف 3 دن ہوئے ہیں، 1 ہفتہ یوں ہی گزرے گا اور بھوک صحیح معنوں میں تمہارے وجود کو کھرچے گی نا، تب تم زبان کھولو گے۔ میرا زخم خراب ہو رہا ہے، اگر یہ زیادہ خراب ہو گیا تو میں اسی طرح مر جاؤں گا۔ خرم نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا ہوگا؟ اگر تم مر جاؤ گے تو مرشد کے پاس آدمیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اسے دوسرے مل جائیں گے، اور رہے تمہارے گھر والے تو ماں باپ بہن بھائی چند دن رو کر صبر کر لیں گے۔ اگر بیوی بچے ہیں تو بیوی دوسری شادی کر لے گی یا محنت مزدوری کر کے بچوں کو پال لے گی، بشرطے کہ اسے حرام کھانے کی عادت نہ پڑ گئی ہو۔ اس صورت میں وہ آسانی سے رقم کمانے کا سوچے گی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ عورت اگر جوان و خوبصورت ہو تو کس طرح آسانی سے رقم کما سکتی ہے۔ میں نے اسے ذہنی اذیت دینے کے لیے کہا اور نتیجہ میری توقع کے عین مطابق نکلا۔ وہ چلانے اور گالیاں دینے لگا۔ بھونکتا ہے تو کتے، چلو تم اپنے دل کو تسلی دے لو، لیکن ذرا اپنے جیسے ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو کبھی مرشد کے لیے وہی سب کام کرتے تھے جو تم کر رہے ہو، اور وہ بھی تمہاری طرح مارے گئے۔ آج ان کے گھر والے کس حال میں ہیں کیا تم نہیں جانتے؟ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرشد کے حکم پر تم نے ان گھروں کو مزید عذاب میں دھکیل دیا ہو، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا ہو، اپنے جیسے مرنے والے مرشد کے غلاموں کی بیوی بہن یا بیٹی کو اٹھا کر مرشد کے عشرت قدے تک پہنچا دیا ہو۔ مرشد ہی تم بھیڑیوں کا سردار ہے، اور بھیڑیوں کا ہی کیوں اصول ہوتا ہے، اگر تمہارا ساتھی کمزور پڑے تو اسے بھی پھاڑ کھاؤ۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ خرم سسک کر روتے ہوئے دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ میں نے جمیل کی طرف دیکھا، کیا اس کی بیوی بہت حسین ہے یا کوئی بہن بھی ہے؟ جمیل نے ایک نظر خرم کو دیکھا اور بولا، اس کی بیٹی ہے، بیوی تو مر چکی ہے، بیٹی 15 برس کی ہے۔ بیوی کیسے مری؟ ظاہر ہے ابھی اس کی مرنے کی عمر تو نہیں ہوگی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ کیوں؟ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا، ممکن ہے یہ جانتا ہو۔ اس نے خرم کی طرف اشارہ کیا۔ خرم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بھی نہیں جانتا اس نیک بخت نے خودکشی کیوں کی تھی۔ میں کام سے 2 دن کے لیے پاک پتن شریف گیا ہوا تھا۔ تمہیں وہاں مرشد نے بھیجا تھا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟
میں نے اس کا سوال نظر انداز کر کے پوچھا. اس نے جس کام سے تمہیں بھیجا ہوگا بظاہر اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوگی. خرم کھڑا ہو گیا. کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ اس کے انداز میں وحشت آ گئی. میں نے اسے دھکا دے کر دوبارہ بٹھایا. میری بات کا جواب دو. پیچھے گھر میں تمہاری بیوی اکیلی تھی؟ ہاں. اس نے بادل ناخواستہ اقرار کیا. میری بیٹی اپنے چاچے کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی. زیبا گھر میں اکیلی تھی. خرم، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری عدم موجودگی میں کوئی تمہارے گھر آیا ہو اور تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں ممکن ہے؟ نہیں ہے. جب تم اور تمہارے جیسے غلام مرشد یا اس کے کسی منظور نظر کے لیے کسی کی بہو یا بیٹی یا بہن کو اٹھا کر لا سکتے ہیں تو کوئی تمہارے ساتھ بھی یہی کام کیوں نہیں کر سکتا؟ آخر تمہیں کس لیے 2 دن کے لیے گھر سے دور بھیجا گیا تھا؟ خرم کا چہرہ رفتہ رفتہ سرخ ہو رہا تھا. جمیل اسے غور سے دیکھ رہا تھا. او خرم، اس کی باتوں میں نہ، یہ تجھے بہکا رہا ہے. ہاں، کیونکہ ایسا تمہارے ساتھ نہیں ہوا اس لیے تم یہ کہہ سکتے ہو. میں نے جمیل کی طرف دیکھ کر خرم سے کہا، اگر یہاں سے زندہ بچ جاؤ نا تو اس بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرنا کہ تمہاری عدم موجودگی میں زیبا کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ممکن ہے تم واپس جاؤ تو تمہاری بیٹی. نہیں. خرم چلانے اور پھر رونے لگا. میں نے اسے افسوس سے دیکھا. میں ان کے کمرے سے نکل آیا. اس شور شرابے میں سفیر اٹھ گیا تھا اور مجبوراً ٹھنڈا ناشتہ کر رہا تھا. یہ اندر واویلا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اسے مختصراً خرم کے بارے میں بتایا. مجھے شبہ ہے مرشد یا اس کا کوئی آدمی اس کی بیوی پر بھی ہاتھ صاف کر گیا تھا اور اس عورت نے خودکشی کر لی تھی. یار، مرشد کے اندر کسی انسان کا دل نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ ظلم کس طرح کر لیتا ہے؟ تم اس کے بارے میں اپنے پیمانے سے سوچ رہے ہو. وہ اس طرح سوچتا ہی نہیں ہے. اس کے خیال میں وہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اور اس کا ہر کام درست و جائز ہوتا ہے. میں نے کہا اور شیلا کے کمرے کی طرف آیا جو شاور لے کر آ چکی تھی اور اس وقت ناشتہ کر رہی تھی، بلکہ ختم بھی کر چکی تھی. اس نے میری طرف دیکھا. خاصی دیر لگا دی تم نے. اب تم مزید دیر مت کرو. میں چاہتا ہوں 1-2 دن میں لاکر کا معاملہ نمٹا لیا جائے تاکہ میں سکون سے دوسرے معاملات پر توجہ دے سکوں. میں خود بھی یہی چاہتی ہوں. تب شاید منظور سے بات کرو. موبائل دو مجھے. اس نے کہا تو میں نے اپنا موبائل ایک نئی سم کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا. کوئی غلط حرکت مت کرنا اور اسپیکر آن کر لو. میں بھی تمہاری اور اس کی بات چیت سنوں گا. اس نے ناگواری کے تاثر کے ساتھ اسپیکر آن کیا اور پھر ایک نمبر ملانے لگی. بیل جانے لگی اور خاصی دیر کے بعد کسی نے کال ریسیو کی. ہیلو رخسانہ؟ ہاں میں ہوں. شاید منظور کھیل اٹھا. کم سے کم اس کی آواز سے ایسے ہی لگ رہا تھا. او مائی ڈیئر، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں مستقل تمہارے موبائل پر ٹرائی کرتا رہا. میں تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں. مجھ سے ملنے کے لیے یا میرے لیے؟ یہی کہہ لو جان، تمہارے لیے بےتاب ہوں. لیکن سنو، تم مجھے کل شام کو کال کرنا. ابھی میری بیوی گھر پر ہے. میں دنگ رہ گیا. وہ شادی شدہ تھا اور اس کی دیدہ دلیری کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک عورت سے اپنی ڈیوٹی کے دوران ملتا تھا. اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا، شہلا نے اس سے کام کی بات پوچھ لی. آج کل تمہاری کون سی شفٹ چل رہی ہے؟ رات کی. تب شاید میں رات کو ہوں. سچ؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم اب نہیں آؤ گی اور میں تمہاری قربت سے ہمیشہ کے لیے محروم. پکا نہیں ہے، شام کو کال کر کے بتاؤں گی. شہلا نے اس کی بات کاٹ کر کال کاٹ دی. میں نے اس سے موبائل لے لیا. تو تم اس سے رخسانہ کے نام سے ملتی رہی ہو؟ ظاہر ہے میں اپنے اصل نام سے تو نہیں مل سکتی تھی. میں اپنا حلیہ بھی بدلتی ہوں. یعنی وہ تمہیں حلیوں میں دیکھے گا تو پہچان نہیں سکے گا؟ آسانی سے نہیں. میں میک اپ مختلف انداز میں کرتی ہوں اور بالوں کا سٹائل چینج کر لیتی ہوں. تم اس سے کتنی بار مل چکی ہو؟ 3 بار. تینوں بار بینک میں؟ نہیں، ایک بار تو میں ایک ریسٹورینٹ میں ملی تھی اور وہ مجھے ہوٹل لے گیا. پھر اس ملاقات میں نے اسے تمام تفصیلات لے لی اور اسے تجویز دی کہ وہ مجھ سے اپنی نائٹ ڈیوٹی میں کیوں نہیں ملاقات کر لیتا. اس کا ہوٹل کا خرچ بچ جائے گا اور اسے بیوی کو جواب بھی نہیں دینا پڑے گا کہ وہ کہاں رہا. اسے یہ تجویز اچھی لگی. اس کے بعد ہماری 2 ملاقاتیں بینک میں ہوئی تھی. کیا گارڈز کو اندازہ نہیں ہوا ہے کہ تم وہاں کیوں جاتی تھی؟ کیوں نہیں ہے، لیکن ان میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا. میں ابائے میں جاتی ہوں اور میرا چہرہ تک چھپا ہوا ہوتا ہے. صرف شاہد نے مجھے چہرے سے دیکھا ہے. ویسے اس نے گارڈ سے بنا کر رکھی ہے. فون کا سپروائزر ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ فائدے دیتا رہتا ہوگا جس کے بدلے میں وہ اپنی زبان بند رکھتے ہوں گے. میں اگلا سوال کرتے ہوئے ہچکچایا. شہلا، کیا تمہیں سب عجیب نہیں لگا؟ کوئی عورت خود کو رقم کے لیے بیچے تو طوائف کہلاتی ہے. تم خود کو کس درجے پر رکھتی ہو؟ تم جو چاہے سمجھ لو، مجھے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بتاؤ اب پلان کیا ہے؟ وہ اس ہفتے نائٹ شفٹ میں ہے اور کل ہفتہ ہے، اس لیے اس کی آخری نائٹ شفٹ ہوگی. پھر اتوار سے اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. میرا خیال ہے آج ہی کام نمٹا لیا جائے. میں باہر آیا اور عبداللہ کو کال کی. عبداللہ، مجھے 4 افراد اور کچھ سامان چاہیے. ایک چھوٹی لیکن طاقتور ڈرل جو دھات میں سوراخ کر سکے.
اور ایک سخت فولاد کاٹنے والی برقیاری، اور اسے استعمال کرنے کا ماہر بھی چاہیے۔ وہ چونکا۔ کیا آپ نے بینک میں گھسنے کا پلان بنا لیا ہے؟ ہاں، پلان طے ہو گیا ہے۔ شہباز صاحب، میں بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ تب تجویز اور آدمیوں سمیت یہاں آ جاؤ۔ پھر میں نے کال کاٹ کر وسیم کو فون کیا، اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ یہ سب کچھ جلد بازی نہیں ہوگی؟ ابھی ہم نے بینک کے حفاظتی انتظامات کا خود سروے نہیں کیا، صرف شہلا کی دی ہوئی معلومات پر اتنا بڑا قدم اٹھانا مناسب ہوگا کیا؟ ہاں، کیونکہ ہم تمام انتظامات کے ساتھ جائیں گے۔ عبداللہ آ رہا ہے، آدمی وہ لائے گا اور یقیناً کوئی نہ کوئی بیک اپ بھی رکھیں گے۔ تم نے کہا تھا نا کہ ایسی ڈیوائس تیار کر سکتے ہو جو بظاہر بم جیسی لگے گی۔ بالکل، میں نے سامان بھی لے لیا ہے، صرف 1 گھنٹہ لگے گا اسے جوڑنے میں۔ واپسی کب تک ہوگی؟ دوپہر تک آ جاؤں گا۔ بیتو میرے لیے فکر مند تھا، اس نے نہ جانے کس سے چکن کارن سوپ بنانا سیکھ لیا تھا اور اس وقت میرے لیے وہی بنا رہا تھا۔ فون پر بات کرنے کے لیے میں نیچے والے فلور پر آ گیا تھا تاکہ شیلا کے کانوں تک اتفاقیہ بھی کچھ نہ پہنچ سکے۔ بیتو نے کہا، شوبی آج یہ کام مت کرو، آپ کا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، دوائی لے کر بالکل سیٹ ہو گیا ہوں۔ یہ کیا بنا رہے ہو؟ چکن کارن سوپ۔ کل صابر بہت سارا سامان لے کر آیا تھا، اس میں چکن اور گوشت بھی ہے۔ تمہیں سوپ بنانا آتا ہے کیا؟ دیدی سے ایک بار سیکھا تھا۔ اس نے سوپ میں کارن فلور ڈال کر چمچ گھماتے ہوئے کہا، دعا کرنا اچھا بنے، آپ کے واسطے بنا رہا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنے اچھے دوست دیے کہ ان کے ہوتے ہوئے اس سے مرشد جیسے دشمن کی شکایت کرنا ناشکری لگ رہا ہے۔ کچھ دیر میں بیتو نے سوپ پیالے میں نکال کر میرے سامنے رکھا اور ساتھ میں سوسز کا سیٹ بھی رکھا۔ اپنی مرضی سے سوس ملا لو، پھر بتاؤ ہم سوپ کیسا بناتا ہے۔ میں نے سرکہ کم رکھا اور چلی اور سویا سوس زیادہ ڈالا تھا۔ جب پہلا چمچ لیا تو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ میں نے سرکہ کم رکھا اور چلی اور سویا سوس زیادہ ڈالا۔ جب پہلا چمچ لیا تو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ سوپ بہترین ہے۔ شاندار بیتو، تم نے تو کمال کر دیا۔ ہمارا کیا کمال ہے شوبی؟ نہیں یار، کمال ہے، تم نے پہلی بار بنایا اور اتنا اچھا بنایا۔ ٹھیک ہے، تب ہم بھی پیے گا، بیتو نے کہا اور اپنے لیے نکالنے لگا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا۔ تو تمہارا پہلے سوپ پینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیا؟ اس نے اپنا پیالہ میز پر رکھا اور اس میں سوسز ملاتے ہوئے سادگی سے بولا، آپ جانتا ہے ہم صرف مزے کا چیز کھاتا ہے، کم مزے کا چیز صرف مجبوری میں کھاتا پیتا ہے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ سوپ پیتے ہوئے میں بینک میں گھسنے کے پلان کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا۔ اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہوں گے جو فی الحال ہماری نظروں سے اچھلتے، جیسے سفیر نے شیلا کی طرف سے ڈبل کراس کے امکان کی نشاندہی کی تھی اور ہم نے اس کا سدباب سوچ لیا تھا، مگر کچھ اور پہلو بھی ہو سکتے تھے۔ عمل سے پہلے پلان پر اچھی طرح غور کر لینا مناسب تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم میں سے کسی نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ عبداللہ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی بیک اپ پلان رکھنا چاہتا تھا تاکہ اگر بینک کے اندر جانے والے کسی مشکل میں پڑ جائیں تو دوسری ٹیم ان کی مدد کر سکے اور ان کو بحفاظت وہاں سے نکال سکے۔ اگر عبداللہ ایسا کوئی منصوبہ لا رہا تھا تو میں نے یہ ذمہ داری اسے ہی سونپنے کا فیصلہ کیا۔ میں خود کو بینک کے اندرونی معاملات تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ میں وہ نقشہ لایا جو شیلا نے تیار کیا تھا اور اس میں بینک کے اندر کی مکمل وضاحت موجود تھی۔ یہ آرکیٹیکٹ ڈیزائن تھا جو شیلا نے نہ جانے کیسے حاصل کر لیا تھا۔ اس میں سیف روم اور لاکر روم کی مکمل وضاحت موجود تھی۔ اندر جانے کے راستوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن حفاظتی انتظامات کی تفصیل نہیں تھی۔ میں نقشہ لے کر شیلا کے پاس آیا۔ تم نے حفاظتی انتظامات کے بارے میں مکمل بریف نہیں کیا ہے، صرف گارڈز کے بارے میں بتایا اور وہ بھی ادھورا سا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے نقشہ اس کے سامنے پھیلایا۔ اس میں بتاؤ اندر گارڈز کہاں ہوتے ہیں؟ مرکزی ہال میں، وہ کہیں بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ واش روم بھی اسی حصے میں ہے اور صرف سیف روم اور لاکر روم والا حصہ بند ہوتا ہے۔ سیف اور لاکر روم یہ ہے؟ میں نے نقشے پر انگلی رکھ کر وضاحت کی۔ اس میں داخلے کا راستہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ نہیں، بس یہی ایک دروازہ ہے جس پر نمبر لاک ہوتا ہے اور میرے پاس اس کا نمبر بھی ہے۔ یعنی تم اسے باہر سے بھی کھول سکتی ہو؟ ہاں، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں اندر جاؤں گی تو شاید خود دروازہ کھول دے گا۔ کیمرے کہاں کہاں ہیں؟ 2 تو کیش کاؤنٹر پر لگے ہیں، ایک بینک کے داخلی دروازے پر ہے اور ایک اے ٹی ایم کو کور کرتا ہے، ایک ریسپشن کے اوپر لگا ہے۔ یہ 5 کیمرے بینک کو تقریباً کور کر لیتے ہیں۔ سیف یا لاکر روم میں کیمرے نہیں تھے، ان کیمروں کے ریکارڈنگ اور مانیٹرنگ سسٹم سیف روم میں ہی تھا۔ تم کئی بار وہاں جا چکی ہو، تو کیا کیمروں نے تمہاری تصویریں محفوظ نہیں کی ہوں گی؟ بالکل کی ہوں گی، لیکن 1 ہفتے کے بعد کیمروں کی کیسٹیں صاف کر دی جاتی ہیں۔ میرا اب کوئی ریکارڈ ان کیمروں میں موجود نہیں ہے۔ ہم وہاں سے نکلتے ہوئے کیسٹیں بھی نکال لیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا، یہ تو لازمی ہے، ورنہ واردات کے بعد یہ ساری کیسٹس لازمی چیک کی جائیں گی۔ میں شیلا سے حفاظتی انتظامات کے بارے میں مزید پوچھتا رہا، حتیٰ کہ میں نے محسوس کیا کہ اب اس کے پاس بتانے کا کچھ نہیں ہے۔ میں اوپر لاؤنج اور صحن والے حصے میں آیا۔
صابر اوپر ہی ہوتا تھا. وہ گیٹ پر نظر رکھتا تھا اور کسی آئے گئے کو وہی ریسیو اور سی آف کرتا تھا. وہ بیچارہ اکیلا ہی ہوتا تھا اور کوئی اسے کمپنی نہیں دیتا تھا. میں اس سے گپ شپ کرنے لگا تو وہ خوش ہو گیا. کوئی آدھے گھنٹے بعد عبداللہ آ گیا. اس کے ساتھ 4 افراد تھے. خاص بات یہ تھی کہ عبداللہ ان کے لیے مخصوص وردیاں بھی لایا تھا جو اس بینک کے گارڈز پہنتے تھے. یہ بالکل ویسی وردیاں تو نہیں تھی لیکن ان سے ملتی جلتی تھی اور رات کے وقت کوئی دیکھتا تو اسے محسوس بھی نہ ہوتا. وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی لیکن جدید ترین ڈرل مشین اور ایک ایسی برقی آری لایا تھا جو سخت ترین دھات کو بھی کاٹ سکتی تھی. اس کا ایک آدمی یہ دونوں آلات استعمال کرنا جانتا تھا اور اس نے موقع پر اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. برقی آری نے 5 ملی میٹر موٹی فولادی ٹکڑے کو 1 منٹ میں 10 انچ تک کاٹ کے رکھ دیا. عبداللہ نے بتایا کہ عام طور سے لاکر اتنی موٹی دھات سے بنائے جاتے ہیں. دھات کی موٹائی اس سے کم ہو سکتی ہے پر زیادہ نہیں.